बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और ख़बर यह है कि रात गए आलमी उफ़क़ पर नमूदार होने वाली एक सुर्ख लकीर ने यूरोप समेत पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। फ्रांस के शहर पेरिस के वस्ती और मशरक़ी हिस्सों में होने वाले धमाकों और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 160 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, 200 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। लेकिन मामला और मुहरकात इतने सादा नहीं हैं। इस बारे में हारून रशीद साहब से रहनुमाई लेते हैं। हारून साहब, फ्रांस के सदर फ्रांसवा होलांद कहते हैं कि रद्द-ए-अमल भी इतना ही खतरनाक और बेरहम होगा। कौन कौन भुगतेगा और कहां कहां तक इसके झटके महसूस किए जाएंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सामने की हकीकत ये इससे पता चली कि जब जहन मस्क हो जाते हैं और इंतकाम एक बीमारी बन जाता है किसी गिरोह में या किसी माशरे में, तो फिर उनकी उस गिरोह की मुकम्मल तबाही से पहले अमन नहीं होता। अच्छा, तो ये जो दाइश का फिनोमेना, हमारे तो वजीर दाखिला साहब कह रहे थे कि यहाँ उसका कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन ये तो फैल रहा है और ये अलकायदा से ज्यादा खतरनाक है, उससे ज्यादा सफाक और बेरहम है। अलकायदा के लोगों की बाद जगह पे कुछ हदूद थी, मतलब वो को जस्टिफाई तो उसको किसी तरह नहीं किया जा सकता। इन सांपों को दूध पिलाया अमेरिका ने और कुछ अरब मुल्कों ने हाफिजुल असद, उस अलकायदा को तकलीफ पहुंचाने के लिए, और हाफिजुल असद को, मगर हाफिजुल असद को तो इन्होंने कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसकी वजह से फायदा पहुंचा अल्टीमेटली। और मुसलमान होने के ये मुद्दई हैं, तो इनकी जंग तो इसराइल से होनी चाहिए। इसराइल में भी आम शहरियों से नहीं, जो लोग जिम्मेदार हैं मुसलमानों पर मजालिम के। अगर जंग ही लड़नी हो, बोल तो ये सफारती और सियासी तरीके से बेसिकली लड़ी जाने वाली जंग है। हथियार तो आखिरी हरबा होता है और उस वक्त उठाया जाता है जब उसको कोई फ़ायदा हो, और उसकी शरात सख्त हैं। दरख्त नहीं काटेंगे, फसल नहीं जलाएंगे, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बूढ़े को, औरत को, बच्चे को। ये तो बेरहमाना कत्ले आम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस बारे में इशारा है हदीस में और वादे है बिल्कुल, कि शहरों के नाम पे कुनियत होगी। बगदादी है ना, बगदाद का नाम, और फरमाया नौजवान लड़के होंगे, फरमाया कि आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन इसके मुज़मरात बड़े खौफनाक हैं तारीख पे। ये एक नए दौर का आगाज है कल से। अब वो जो तसलसल चलाता था अलकायदा से, उससे ज्यादा संगीन दौर का ज़ाहिर है अब इसको भुगतेंगे। उसके नौजवान मगरबी यूनिवर्सिटियों में नहीं जा सकेंगे, रोज़गार के लिए नहीं जा सकेंगे, कारोबार पे बुरे असरात होंगे, बदनामी आलम इस्लाम की बहुत होगी, इस्लाम के अशात का अमल मुतस्सर होगा, तासुर मुसलमानों का बहुत खराब होगा। वही जो अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। हबीब साहब, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? नहीं, ये ना गेम चेंजर क्या होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि खून को खून से नहीं धोया जाता, पानी से धोया जाता। नफरत किसी मसले का हल नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, इस तरह की शिद्दत तो नहीं है, मगर ये इंडिया के मामले में एक नफरत का रवैया है। इंडिया जो मर्जी खराबियां करे, हमें मालूम है, नफरत उसका इलाज नहीं है। इस्लाम का ये मिजाज और मसलक और मौक़िफ़ और तरीका ही नहीं है। इस्लाम का मिजाज समझना तो रसूलुल्लाह को देखा जाता है, क्या सलूक वो लोगों से करते थे। हमेशा नरमी से, उल्फत से, हमेशा दलील से, हमेशा समझाने से, हमेशा दिल को बदलने से। तो ये इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरनाक गिरोह है। हर इंतहा पसंदी खतरनाक है, हर इनहराफ खतरनाक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसके अरबों को नुकसान, इसके इसराइल से स्ट्रेंथन हो रहा है, बहुत ताकत पकड़ रहा है, इसलिए कि उनका सबसे बड़ा मुखालिफ जो है मुसलमानों को, तो इसराइल है। ठीक। और इससे उसे मतलब, और इसमें कोई वजह नहीं है ये यकीन न करने की कि इसराइल और अमेरिका ही थे इसके पीछे, और वही इनको इनकी सफ़ों में एजेंट है। चूंकि ये बेमहार लोग होते हैं, इनमें एजेंट हमेशा भरती है। हमारे यहाँ जो फिरका परस्त गिरोह हैं, जो वो जो दाइश की जड़ें भी किसी ना किसी तरह से यहूदियों से जाके मिलती हैं, अगर हिस्ट्री देखी जाए दाइश की। हबीब साहब, किस हद तक यूरोप को अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी की जरूरत है? बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म इजलास तलब कर चुके हैं। यूरोप अब किस तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए जी, मुझे तो यूरोप ज्यादा फंडामेंटलिज्म की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आज आप देख लीजिए कि जिस तरह फ्रांस के सदर ने एक बयान दिया कि जनाब हमारा रद्द-ए-अमल सख्त नहीं, जालिमाना बेरहमाना होगा। इसके साथ साथ जिस तरह अमेरिका से लेकर जर्मनी तक के बयानात हुए, और इस तरह जैसे ही आप इधर एक वाक़या होता है तो उधर जर्मनी में एक महाजर कैंप जो एक जंगल में कायम था, जो वहाँ के पनागज़ीन थे शाम के और इराक के, वहाँ पर एक पुरअसरार तरीके से आतिशज़दगी हो जाती है। तो ये मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखिए कि साथ ही जैसे ये हुआ है आज ही के, यानी आज का ये वाक़या, कल रात का ये वाक़या है हमारे एतबार से,
اور آج وہاں پر مضامین اخبار میں یہ چھپے ہیں کہ ہمیں امیگریشن پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی تارکین وطن پہ، تو تارکین وطن کے حوالے سے اب دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر آخر کیا ترمیم کا تقاضا کیا جا رہا ہے. وہاں پر جو ترمیم کا تقاضا کیا جا رہا ہے امیگریشن قوانین میں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر اور مسلمانوں کے لیے امتیازی قانون بنایا جائے کہ جس شخص کا تعلق یعنی جسے ایک دفعہ شہریت دے دی گئی اس کی شہریت ریووک بھی کی جا سکتی ہے. حالانکہ پہلے یہ یک طرفہ عمل ہوتا تھا، ریووک نہیں کر سکتے تھے کسی کی شہریت. اب وہ کہتے ہیں کہ جو متجنس ہوگا اس کی شہریت کو ہم ریووک بھی کر سکیں گے. تو اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی فنڈامنٹلسٹ پارٹیز ہیں جنہوں نے فرانس میں حجاب پر پابندی لگوائی، جنہوں نے فرانس میں چارلی ایبڈو والے واقعے کے اوپر جس طرح حکومت نے چارلی ایبڈو والے واقعے پر جس طرح ایک اپنی یگانگت کا اس کے ساتھ اظہار کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب معاملات دوسری طرف جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم پر بھی پڑیں گے. نیٹو زیادہ ایکٹیو ہوگا. نیٹو کو دوبارہ متحرک کرنے کی کوشش میں یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا. اور اس واقعے کے جھٹکے اور یہاں تک ہم تک افغانستان تک محسوس ہوں گے اور بالواسطہ طور پہ پاکستان. انڈین لابی کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹ کر رہی ہے ہارون صاحب، انڈین لابی کسی نہ کسی طرح اس واقعے کو پاکستان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان سے نہیں کنیکٹ ہوتا، جو مرضی وہ کر لے. پاکستان کی یہ کبھی پالیسی نہیں تھی کہ جائے یورپ میں اس طرح کے دھماکے کرنا تیار، نہ داعش کے ساتھ پاکستان کو کوئی تعلقات ہیں. داعش پاکستان کی دشمن ہے. افغانستان میں داعش ہے تو ہمارے خلاف ہے. آرمی چیف نے خطرہ ظاہر کر دیا کہ پاکستان میں بھی آ سکتی ہے. نہیں ظاہر ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، وہ تو ایک obvious بات ہے. آرمی چیف نے اس میں کون سا انکشاف کرنا ہے؟ یہ تو سبھی سوچنے سمجھنے والے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے نقصان وہ پہنچا رہے ہیں عالم اسلام کو، ٹھیک ہے جی، اور اسلام سے ان کا تعلق ظاہر کیا جا رہا ہے. ہاں، اسلام سے وہ کہتے ہیں ہم اسلام کے دائی ہیں خلاف. اصل میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ ہوتی اقتدار کی خواہش. یہ جو کیا ملا ہے سوات والا فضل اللہ، یہ ینگ لڑکا تھا تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ اسلام کو فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے اسی طرح کا. پنڈی آیا مجھ سے ملنے کے لیے، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ لیڈر کی خواہش ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے. اسلام کی خدمت جلسے جلوسوں سے نہیں ہوتی، شور مچا کے نہیں ہوتی، علم سے ہوتی ہے، خود اپنے آپ پر نافذ کرنے سے ہوتی ہے، نرمی سے اور تعلیم سے ہوتی ہے، خوش اخلاقی سے ہوتی ہے، سیکھنے اور سکھانے سے ہوتی ہے. اس طرح تحریکیں چلانے سے نہیں ہوتی، کبھی ہوئی نہیں ہے. اور تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم اپنا کام کرو. مگر وہ ظاہر ہے اندر لاشعور میں تو اقتدائی انسانی جبلت ہے. اسی کو اسرائیلی اور امریکیوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا کمال درجے کی جہالت ہے کہ اب وہ خود بھی اسے بھگت رہے ہیں. ہر عمل کی سزا ہے نا. ظاہر آپ دوسروں کے گھر میں آگ لگائیں گے، آپ کے گھر بھی پہنچے گی. تو وہ جس چیز کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، دیکھیے یورپ کی اکانومی پہ بھی اس کا برا اثر ہوگا، خوف پھیلے گا، شہریوں کی زندگی اجیرن ہوگی. جو انتقام وہ مسلمانوں سے لے رہے تھے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہم تباہ کر دیتے ہیں، بعض کو بعض کے ذریعے تباہ کر دیتے ہیں. وہ بھی بھگتیں گے، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، اور یہ تو خیر شفاف ہے. جی اس میں ہارون صاحب ایک اور بھی ہے نا، یورپ میں جو پچھلے کچھ عرصے میں 2000 یعنی پوسٹ 2000 جو معاملات ہوئے گزشتہ 15 سال میں، اسلام کے خلاف نفرت جو ہے وہ پہلے تو عوامی سطح پر 9/11 کے واقعے سے بڑی، اس کے بعد اس کو سم ہاؤ حکومتی پالیسی کا حصہ بنا لیا. اس حوالے سے ایک اہم سوال ہے جس کو وہ نہیں سمجھ رہے نا، اور ممبئی اٹیکس لوگ سمجھتے ہیں کہ سپر پاور جو ہوتی ہیں بڑے بڑے ملک اور تھنک ٹینک یہ غلطیاں نہیں کرتے. جب نیگیٹو تھنکنگ ہو نا، انتقام شامل ہو سوچنے میں اور خود غرضی اور تنگ نظری ہو، تو بڑی بڑی ریاستیں اور بڑے بڑے ادارے غلطیاں کرتے ہیں. جو غلطی وہ کر چکے ہیں وہ اسرائیل کو بچانا چاہتے ہیں. فائنلی یہ ہوگا کہ بینیفیشریز ہیں اس کے. فائنلی اسرائیل اپنی سرحدوں سے باہر نکلے گا ایک دن. میں نہیں کہہ سکتا کہ آج یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 30 سال بعد، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل تباہ ہوگا. اسرائیل کوئی عالم اسلام پہ قبضہ تو نہیں کر سکتا سارے. یہ دیکھیں کیپیسٹی ہوتی ہے نا، یہ کیپیسٹی نہیں ہے. عالم اسلام کی 2 بڑی افواج ہیں. ایک بریک کے بعد اگر ہم ایک کنٹروورسی تھیوریز پر بات کر لیں، یا جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اسرائیل وسعت پسندانہ اقدامات جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی بارے میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پیرس میں ہونے والا خون ریزی کا واقعہ زیر بحث ہے اس وقت پروگرام میں، اور تازہ خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کانسرٹ ہال پر حملہ کرنے والا فرانسیسی شہری ہی نکلا ہے. تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن 9/11 کے بعد امریکہ کو موقع مل گیا کہ افغانستان پر لشکر کشی کر سکے. اب یہ واقعہ کتنے محاذ کھولے گا ہارون صاحب؟
نہیں، اس میں لشکر کشی نہیں ہوگی، اس میں تو داعش کا جو علاقہ ہے صرف اس پہ بمباری ہو سکتی ہے، اس میں اضافہ آلریڈی ہو رہی ہے، ان پہ ایئر سٹرائکس ہو رہی ہیں، اس میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے خلاف ایفرٹ زیادہ ہوگی، وہاں سے جو مسلمان ہیں پیرس میں مقیم، اس میں ذرا سا بھی مذہبی رجحان رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی فہرستیں بنائی جائیں گی، انٹیلیجنس ایجنسیاں متحرک ہوں گی، آرام سے تو نہیں، جو لوگ سروائیو کرنا چاہتے وہ آرام سے تو نہیں بیٹھ جاتے، ہماری طرح تھوڑی ہے بے نظیر کے قافلے پہ حملہ ہوا، 150 آدمی مر گئے، آج تک سندھ پولیس نے اس کی تفتیش کا آغاز نہیں کیا، 7 سال سے 8 سال سے ان کی حکومت ہے، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، وہ جو معاشرے زندہ رہنا چاہتے ہیں فکرمند ہوتے ہیں، ان کے ادارے جواب دہ ہیں عوام کے سامنے، پارلیمنٹ جواب دہ ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے حکمران جواب دہ ہیں، پولیس افسر ذرا سی غفلت نہیں کر سکتے، ان سے پوچھا جائے گا، اس میں سپورٹ انہیں بڑی ملے گی، چونکہ یہ تنہا فرانس کا مسئلہ نہیں ہے، کل یہ اس طرح کا واقعہ برطانیہ میں ہو سکتا ہے، اسپین میں ہو سکتا ہے، جو ممالک اس میں اس وقت فوری طور پہ جو ممالک اس میں شریک ہیں داعش کے علاقے پہ بمباری میں، مملکت اسلامیہ جس کو وہ کہتے ہیں، تو اس کے بڑے گہرے ریپرکشنز ہوں گے، اور یہ انٹریگ تھیوری نہیں ہے کہ اسرائیل اپنی حدود سے باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ نکلا ہے، اس نے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، یہ اس کا علاقہ ہی نہیں تھا جہاں وہ آ کے بسا ہے، اور اسے جو ہے حمایت حاصل ہے اس کام کے لیے، مسلسل عربوں کو ویک رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کا الائی ہے، وہ اس کے سرپرست ہیں، مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں میں نفرت کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا مغرب میں وہ ختم نہیں ہوا، اس کی نوعیت بدل گئی ہے، آج بھی وہ اسلامی تہذیب سے خوف زدہ، نیٹو کے سربراہ نے کہا تھا کمیونزم کے خاتمے کی ایک بات ہے کہ اب اس عالم اسلام ہمارا ہدف ہے، نیٹو کی ضرورت نہ، نیٹو کی کیا ضرورت تھی جس کے لیے بنایا گیا تھا؟ کا تاثر حبیب صاحب اس کے بعد کتنا دیکھیں یہ تو اتنا گہرا ہے کہ یہ واقعہ تو آج ہوا ہے، 1 مہینہ پہلے یورپ میں ایک یورپین ڈیفنس منسٹرز کی کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان سے بھی کچھ لوگ آئے، تو وہاں یہاں سے پاکستان کی بڑی معروف تجزیہ کار ہیں ماریا سلطان صاحبہ، تو وہ مجھے بتا رہی تھی، تو کہتی وہاں پہ ہم گئے تو وہاں پہ جرمنی کے ڈیفنس منسٹر جو ارسلا صاحبہ ہیں وہ آئیں، اور ارسلا لین، تو انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ہمارا مسئلہ اسلام ہے اور اسلام ایک سیکیورٹی ایشو بنتا جا رہا ہے۔ اس پہ ترکی کے وہاں جو ڈیفنس منسٹر تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کی یہ ذاتی رائے ہے یا آپ حکومتی اپنی پالیسی بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب سیکیورٹی ایشو ہے تو یہ حکومتی پالیسی ہے اور ہم اس پہ کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ اسی طرح فرانس کا رویہ جو حجاب والے معاملے میں وہ سب کے سامنے ہے، تو وہاں پہ جو ایک اینٹی اسلام جو کیمپین ہے، ایک تو اس میں شدت آئے گی، اور اس شدت کے نتیجے میں جتنی ہم توقعات کر رہے تھے کہ سیریا کا معاملہ حل ہو جائے گا یا عراق کا معاملہ حل ہو جائے گا یا فار دیٹ میٹر افغانستان کا معاملہ حل ہو جائے گا، کہ نیٹو جو پولنگ آؤٹ کی پالیسی پہ تھا اب وہ دوبارہ ری اسٹیبلش کرنے ستمبر میں ایک بچے کی تصویر سامنے آنے کے بعد سب سے پہلے برطانیہ اور جرمنی نے اپنے دروازے شامی تارکین وطن کے لیے کھولے تھے، جس پر یورپ کے اندر سے ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور لوگ اس کو اس طرح کے واقعات اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ وہ فیسیلیٹیٹ نہ ہو جائیں لوگ، اس میں ممکن ہے کبھی کل انکشاف ہو 2 4 10 برس میں، اگرچہ یہ بہت خفیہ رکھا ہے، ممکن ہے ایسا ہو، میں نہیں کہتا لازماً ایسا ہے کہ سب اسرائیل نے پلان کیا ہو۔ دیکھیں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، کہ جو حکومتی پالیسیوں کے اندر جو لبرٹی آ رہی تھی تارکین وطن کے لیے، یہ بنیادی طور پہ اس آپریشن کے ذریعے وہ ساری کی ساری لبرٹی کی راستے مسدود کر دی ہیں۔ اور ان کے میں ایجنٹ تو ہے نا، وہ بغدادی کا بھی پورا کنٹرول نہیں ہے، اس کے مخالف اس میں موجود ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہی ایک دن اس کے خاتمے کا باعث بنے گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، غلط تو ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں، کوئی پیشگوئی آج تک ان کی غلط ہوئی ہے؟ جتنی چیزیں سی سب رونما ہو گئی نا، آپ نے کہا تھا کہ ننگے پیروں والے جو عرب ہیں وہ بنائیں گے، عمارتیں بنائیں گے، بنائی انہوں نے، آپ نے کہا تھا کہ مکہ کے پہاڑ کھود دیے جائیں گے، پہاڑ کاٹے جاتے ہیں، کھودے نہیں جاتے، صرف مکہ ہے جہاں پہاڑ کھودے جاتے ہیں، آپ نے کہا تھا عرب سرسبز ہو جائے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 95 میں ایک بیل تھی منی پلانٹ ایک جگہ پہ، 3-4 کلومیٹر کے دائرے میں تو میں گھومتا تھا، مکہ ویسے چھوٹا شہر ہے، اور اب وہ اس میں ایک محلہ ایسا تھا، ایک دن میں پہاڑ سے اترا تو میں نے دیکھا جیسے گلبرگ ہے لاہور کا، اس طرح مٹی لا کے باہر سے، اور جدہ میں ایک درخت ہوتا تھا، ایک 1 سنگل ٹری، اور اب جدہ میں اتنے ہی درخت ہیں جتنے لاہور میں ہیں، تناسب سے، چھوٹا شہر ہے، تو وہ پیشین گوئی تو جو عالی جناب نے، افسوس لوگ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ اگر یہ پڑھتے تو اس معاملے میں پہلے ہی کلیئرٹی ہوتی اور مسلمان ملک اٹھتے
ان کو ختم کرنے کے لیے. مغرب کی طرف نہ دیکھتے, ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے جس کے گھر میں مجرم ہوتا ہے اس گھر والوں کو ٹھیک ہے, وہ گھر والے باقی اس ذمہ دار نہیں ہیں جو شریک جرم نہیں ہے, مگر ان کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے نا. کیوں نہیں OIC کا اجلاس بلاتے, کیوں نہیں مسلمان اس کے لیے پلان کرتے, کیوں نہیں اس میں عربوں کی مدد کی جاتی. ایک جائز کام میں تو مدد کی جا سکتی ہے, جائز کام ہے, جائز طریقے سے مدد کیوں نہیں کی جاتی. بے خبری آپ کو اس انجام تک پہنچا دیتی ہے. حبیب صاحب, امریکہ کی بے حسی ہے, جہالت ہے. جو فتنہ دیکھے رسول اللہ نے کہا فتنہ قتل, قرآن میں ہے فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے. فساد قتل سے بڑا فتنہ ہے. ہاں جی, فتنہ, فساد نہیں, فتنہ تو اشد من القتل. تو جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس کو عرب ملک بھی مل کے ختم کریں, پاکستان اور ترکی بھی ان کی مدد کریں. مگر یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی ہے, مغرب سے مدد مانگنے جاتے ہیں. اور بھائی کوئی کسی کا کام نہیں کرتا, جو کام کرنے کے لیے آئے گا پھر اس کا صلہ چاہے گا, اس کا سپیس ملے گی, وہ ان روٹس بنائے گا, آپ کے لیے پرابلمز پیدا کرے گا. اچھا حبیب صاحب, سپر پاور کا کیا رول ہوگا؟ پہلے شام کے مسئلے میں وہ جمپ ان کرنا چاہ رہا تھا امریکہ. ہمارے پاس 1 منٹ ہے, اگر آپ اسے کنکلوڈ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو آپ کی پوری پالیسیاں اس واقعے کے بعد مجھے تبدیل ہوتی نظر آ رہی, نہ صرف انٹرنل بلکہ ایکسٹرنل بھی. اور ان ساری پالیسیز میں اب جو تھرسٹ ہوگا وہ ایک اینٹی اسلام ہوگا, یعنی اسلام کے خلاف تھرسٹ ہوگا. اور اس کے بعد اور پھر اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان نے اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کے لیے مشکلات یہ ایک بڑا چیلنج ہے فورن پالیسی کا, اس سے کیسے نمٹنا ہے, افغانستان کے معاملات کو کیسے سدھارنا ہے, پاکستان کے اندرونی سیکیورٹی کے معاملات کو کیسے سدھارنا ہے, وہ پیراڈائم شفٹ مجھے لگتا ہے کہ ہونے والا ہے, وہ ہو رہا ہے. وہ پیراڈائم شفٹ ہونے والا ہے. اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف کل جا رہے ہیں امریکہ کے 5 روزہ دورے پر, اور اس سے پہلے جو ملک کے اندر حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ اس دورے پر کس حد تک اثر انداز ہوں گے, اسی بارے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان تعلقات کی ڈور بدستور الجھی ہوئی ہے, اور ایسے میں ہی آرمی چیف امریکہ کے دورے پر کل روانہ ہو رہے ہیں. اسی اسنا میں پینٹاگون کا یہ بیان کہ آرمی چیف اپنی خواہش پر, پاکستان کے آرمی چیف اپنی خواہش پر آ رہے ہیں امریکہ. ویسے ایک جملہ عرض کروں, یہ ڈور اتنی الجھی ہوئی نہیں جتنے آپ کی فکرے میں الجھی ہوئی ہے. میں سبھی معاملات کو محسوس کر کے میں ایک میسج ہے امریکہ سے, وہ آپ کو سنا دوں. جی کیتھلین پارکر, renowned journalist wrote last year, quote, "We have established new security industry. There has to be another 9/11, but this time it shall take place in Paris, Berlin or Tokyo. We should also consider the facilitator of such incident. It has happened in France." وہی بات, وہ تھیری 9/11 والی تھیری, کنٹروورسی تھیری. تھیوری نہیں ہے, تھیوری کا کیا مطلب ہے, کیا کر رہی ہیں آپ؟ 9/11 تھیوری کہاں سے آگئی اس میں؟ نہیں, 9/11 کے بعد چھپا ہوا مضمون ہے, چھپا ہوا مضمون ہے. پہلے سے پلاننگ کرنی تھی بھائی, چھپا ہوا مضمون ہے اچھا اخبار میں کہ ایک اور 9/11 ہونے چاہیے, ہم نے سیکورٹی انڈسٹری کھڑی کی ہے, اس کے مفادات ہے, اسلحہ ہے, اہداف اس کے ساتھ. ہاں, غور فرمایا. اب جو دورہ ہے نا چیف آف آرمی سٹاف کا, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ باہم ان کے تعلقات میں کوئی کھچاؤ آ گیا تھا, وہ نہیں ہے. وہ تو کم ہوتا جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ, بڑھے گا نہیں. نہ فوج بڑھانے چاہیے گی, نہ نواز شریف بڑھانے چاہیں گے. وہ سمجھ رہے تھے ان کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے, تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا. لیکن اس کو بڑھایا نہیں جائے گا. ٹرسٹ تو پورا ہے ہی نہیں, کبھی تھا ہی نہیں, نہ ہوگا. نواز شریف صاحب کا ماضی ایسا ہے کہ فوج انہیں کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گی, وہ بھی انہیں نہیں کریں گے کبھی. ٹھیک ہے, اور یہ ان کا کمزور لنک ہے, اور یہی آخر میں ان تضادات میں سے ایک ہے. ہر آدمی کے تضادات اسے تباہ کرتے ہیں, جس میں بلاخر انہیں جانا ہے. پیپلز پارٹی کو جانا تھا, چلی گئی اپنے تضادات کی وجہ سے, اور وہ انقلابی بنتے تھے, اصل میں وہ لٹیرے تھے. تو یہ بھی کیا ہیں, تو ان کو بھی جانا ہے. لیکن یہ پس منظر نہیں ہے. دیکھیے, وہ میرا تو ذاتی رائے یہ تھی کہ انہیں نہیں جانے چاہیے, یہ ریکویسٹ نہیں کرنی چاہیے تھے. ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ تو اس کو کینسل تو نہیں کیا جا سکتا, اس سے تو تلخی پیدا ہو گئی. اب یہ داعش والے واقعے کے بعد تو ضروری ہو گیا ہے تبادلہ خیال. لیکن یہ چیف آف آرمی سٹاف کو ظاہر ہے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے. ان کے ساتھیوں نے ظاہر ہے انہیں اس کا مشورہ دیا ہوگا کہ وہ پاکستان کے معاملے میں جب آپ کی پوزیشن کمزور ہو تو آپ کو کبھی مذاکرات سیکھ نہیں کرنے چاہیے. اچھا, دوسروں کا جو امریکہ کے معاملے میں تو کمزور ہی ہے,
تو یہ اس طرح کی چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے. یہ امریکی یہاں آتے رہتے ہیں, کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں, ہر دفعہ انہیں بلاتے ہیں ہم جانکاری کو, اور دوسرے کتنے لوگ آتے رہتے ہیں, وہ آتے ہیں. یہ تو ایک دنیا میں معمول ہے, لیکن اس کو ہوا دی جاتی ہے. امریکیوں کا طریقہ خبریں لیک کر کے خاص رنگ میں کسی کے آنے سے پہلے پریشر بڑھاتے ہیں. لیکن پاکستان کچھ چیزیں طے کر چکا ہے, اس میں پریشر نہیں قبول کیا جائے گا. نیٹ بھی پروگرام پہ ہوگا, کچھ ہو ہی نہیں سکتا اس کا, اس لیے کو ہماری سیکورٹی سلامتی کی ضمانت ہے. فیئر کا بیلنس کر کر, ورنہ جو روایتی فوج اور ہتھیار ہیں اس میں تو انڈیا ہم سے آگے ہے, اور اس کے عزائم بھی واضح ہیں. وہ تو بمباری کرنے چاہتے تھے یہاں لاہور کے قریب اس قصبے میں جہاں لشکر طیبہ کا دفتر تھا, اور وہ کولڈ سٹارٹ کی ان کی پالیسی ہے, کسی چھوٹے سے علاقے میں ایک بڑی کارروائی کی جائے اور پھر واپس جایا جائے. تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ایٹمی پروگرام ہے. امریکی حمقوں کو اس کی کیا, ان کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ حالانکہ وہ خود 2 دفعہ سی آئی اے کے چیف وہاں گیا ہے 2 مختلف مواقع پہ, جب انڈیا نے حملے کا ارادہ کیا کہ ان کے پاس ایٹم بم پڑے ہوئے اڑا دیں گے تمہیں. ہاں جی, ایٹم بم ہی کی وجہ سے تو امن ہے یہاں. ایٹم بم استعمال کرنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے, ایٹم بم تو خوف پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایٹم بم پھینکنا ہے کوئی خدا نخواستہ دلی پہ یا بمبئی پہ, کوئی پاکستان ظاہر نہیں سوچ سکتا اس کا. اس طرح کوئی پاکستانی فوج ہے کہ انتہائی اس طرح کے سیکورٹی کے معاملات میں ذمہ دار فوج ہے, اس طرح تھوڑی کر سکتی ہے. وہ سوچے سمجھے گا, وہ ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. وہ غلام اسحاق خان پہ بہت کوشش ہوئی, اس کو ٹال دیا جاتا ہے. وہ ضیاء مجھے شاید بارتھولومیو تھا, اس نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے جاری رکھنے کی, بیٹھتے اس نے کہا, وہ اٹھا, اس نے کہا then there is no point for discussion. یہ غلام اسحاق خان نے کہا اس کو ایک دفعہ. تو یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو سن لیتے ہیں, بس اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ اس کام کرنا بند کر دیں. پاکستان نے اور بہت سی ایجادات کی ہیں جو ابھی دنیا کے علم ہی نہیں ہے, نہ اس کی تفصیل بتائی جا سکتی ہے, نہ بتانی چاہیے. اور وہ کبھی انڈیا جنگ کرے گا تو سبق سیکھ لے گا. اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ انڈیا ڈومینیٹ کر جائے پاکستان کو. پاکستان کے پاس ویپنری بہت اچھی ہے, انڈیا کے پاس نہیں ہے. اور پاکستان آرمی فار سپیریئر ہے. اس کے علاوہ کہ مسلمان سپاہی لڑنے پہ ہمیشہ زیادہ آمادگی کے لیے ساتھ جاتا ہے, جان دے سکتا ہے, شہادت کا فلسفہ ہے. پاکستان آرمی وار ہارڈنڈ ہے, ٹریننگ سخت ہے. اس نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ مائیکل ملو نے جنرل کینی سے کہا کہ ہم آپ کی فوج کو ٹریننگ دیں گے. یہ سیاستدانوں کو فوجی معاملات کا پورا پتہ نہیں ہوتا. وہ ان کو لے گئے ان کو دکھا, تو اس کا تو منہ کھلا رہ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ then he said we are an old army. We are an old army. تو یہ آرمی ہے بھائی. یہ دیکھیں, بات زیادہ نہیں کرنی چاہیے, ان کی سننی چاہیے. اور افغانستان پہ سننی چاہیے, امریکن کی سننی چاہیے. کرنی زیادہ کرنی اتنی چاہیے جتنی کرنی ہو. اپنی مرضی کرنی چاہیے. اپنی مرضی نہیں, جو کرنے کا کام ہے وہی کرنا چاہیے, اتنا ہی کرنی, بات کرنی چاہیے جتنی ضروری ہو. اچھا. اور جو لاجیکل ہو, ٹھیک, جو جس کی کوئی دلیل ہو, انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی صاحب ہم افغانستان میں بدامنی کیسے کر سکتے ہیں, ہمیں تو نہیں سوٹ کرتا. اس کی پرائز ہمیں ڈائریکٹ دینی پڑتی ہے اور مہاجر آ جاتے ہیں. بالکل ساتھ پے کرنی پڑتی ہے. اور یہاں ہمارے علاقوں میں بدامنی ہو جا سکتی ہے. آپ افغانیوں کو سمجھائیں, ہوش مندی کا مظاہرہ کریں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے, آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے ادا کر لیں. اور انڈیا کا جو رول ہے جو پھر وہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, موقع سے فائدہ اٹھا کے اس کو محدود کرنا چاہیے. ان کو سمجھانا چاہیے کہ امن نہیں ہوگا پھر افغانستان میں. امن نہیں ہوگا تو آپ کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. پاکستان میں جو آپریشن ضرب عضب ہے اس کی کامیابی کا اعتراف امریکی حکام بھی کر چکے ہیں. پاکستان کیا اب ڈو مور کا مطالبہ کر سکے گا؟ دیکھیے, پاکستان میری معلومات کے مطابق جو ادھر ادھر سے مجھے پتہ چلی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے چیف صاحب 3 بنیادی سوالات لے کے جا رہے ہیں, اور 2 موضوعات پہ. سوالات جو ہیں وہ ایک موضوع سے متعلق ہیں, وہ افغانستان, اور بڑے کلیئر کٹ کرافٹڈ اینڈ ڈرافٹڈ کوسچنز ہیں کہ جناب یہ بتائیں افغانستان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا کریں گے, اور افغانستان کیا کرے گا. یہ 3 سوالوں کے جواب جو ہیں وہ لینے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک ہتھیاروں کا معاملہ ہے کہ امریکہ نے کچھ ہتھیار ہمیں آفر کیے ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اب ان ہتھیاروں کی لسٹ دیکھیں اور ان ہتھیاروں کی کارکردگی دیکھیں اور ان ہتھیاروں کی سلیکشن کریں اور ان کا موڈ آف پیمنٹ طے کریں. تو یہ بھی اس میں ایک چھوٹی سی ایک فائنینشل ہچ بھی ہے کہ آخر وہ ہتھیاروں کی جو موڈیلٹیز ہوں گی, جو پیسے دینے ہیں وہ کیسے دینے ہیں, کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کا اس میں پیسے کاٹیں گے آپ یا کیسے کریں گے. تو وہ ایک معاملہ جو ہے وہ بھی ایک زیر غور آئے گا. یہ بنیادی طور پر 4 کوسچنز ہیں جو وہاں پہ جائیں گے, اور 5واں جیسے بھارت کے
کے بارے میں ہارون صاحب نے بتایا کہ بھارت ایک لاجیکل ایشو ہوگا وہاں پہ کہ جناب آپ بھارت کو ادھر سے ہلا شیری دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر غور و فکر کریں, تو آپ یہ کام بند کریں, نہ ہمیں ایٹمی پروگرام کا کہیں نہ انہیں ہلا شیری دیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک بات ہمارے چیف صاحب امید ہے کہ کلیئر کٹ انداز میں ڈیفینیٹلی کہیں گے اور ان کے منصب کا تقاضا ہے تو وہاں جا کے کریں. بالکل. اور جو دیکھیں بنیادی طور پہ اس جو پہلے یعنی جب پہلے اگر یہ آج یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو شاید وہاں پہ یہ تینوں چیزیں ہی ڈسکس ہو رہی ہوتی, لیکن اب داعش کا معاملہ اور پاکستان کے فٹ پرنٹ کا معاملہ آئے گا. اور جیسے نیٹو خود کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, پاکستان کے پاس آپشنز جو ہیں وہ آج کے دن یوں لگتا ہے کہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں. پروبلی جو وقتی دباؤ آئے گا, پاکستان کے پاس بڑے آپشن ہیں. دیکھیں پاکستان کی تاریخ پہ آپ غور کریں کھلے ذہن کے ساتھ اگر, تو آپ ایک دلچسپ نقطہ اس میں سے برآمد ہوگا. پاکستان کو ڈیسٹنی گورن کرتی. جب یہ تباہی کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی چیز اسے بچا لے جاتی ہے. 65 میں بچ گیا, 71 میں 2 حصے ضرور ہو گئے, ملک بچ گیا. اور وہ کوئی غیر مسلم ملک نہیں ہے, اگرچہ بڑا المناک واقعہ ہے اور اس سے جو بھی سبق سیکھنے والے آدمی سیکھنے چاہیے, اس کی غلط انٹرپریٹیشن نہیں کرنی چاہیے. یہ جو امریکی یہاں سے جائیں گے, دیکھیں پاکستان کو کب اسلحہ ملا, کیسے ملا, کوریا کی جنگ میں ملا. انڈیا کی روس کے ساتھ قربت تھی, اس کے نتیجے میں امریکہ سے ہمیں اسلحہ ملا, ٹریننگ ہوئی, ہماری فوج ایک مضبوط ادارہ بن گئی. اب وہ جائیں گے یہاں سے, کچھ اسلحہ وہ نہیں لے جا سکتے, اسے لے جانا بہت مہنگا ہے, وہ دیں گے وہ اسلحہ. پاکستان کی ایک ڈیسٹنی ہے, اس ملک کو قائم رہنا ہے. یہ احمقوں کو کیا پتا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک یعنی خطے میں پاکستان ایک انفرادی حیثیت اور اہمیت کا حامل ہے. اس کی ایک بڑی گہری مضبوط بنیاد ہے. آرمی چیف کے اس دورے کے مضمرات یا ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں؟ اب اسی نقطے پہ اگر گفتگو کو آگے بڑھائیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام میں ساتھ دینے کا شکریہ. اب جو معاملہ زیر بحث آئے گا وہ یہ کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیشہ جو پیداوار کے حوالے سے اہداف مقرر کیے گئے انہیں حاصل نہیں کیا جا سکا. لیکن حال ہی میں گندم کے حوالے سے ایک نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا رہی ہے, ایک ایسے بیج کو جگہ دی جا رہی ہے جو کہ پہلے جو پیداواری طریقہ کار تھے ان کو ریپلیس کرے گا. اس معاملے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر زراعت پنجاب ڈاکٹر فاروق جاوید صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے جاننا چاہیں گے اس حوالے سے مزید ٹیکنالوجی کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب کس ملک سے بیج آ رہا ہے یہ واضح نہیں ہے خبر میں. جی ہارون صاحب, پہلے تو میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اہم ٹاپک پہ مجھے لیا ہے. تو جب ہم ایگریکلچر انپٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سیڈ کی بات کرتے ہیں, فرٹیلائزر کی بات کرتے ہیں, ڈیزل کی بات کرتے ہیں, پانی کی بات کرتے ہیں, لیکن ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے سیڈ ہوتا ہے. یہ ہارون صاحب سیڈ ہمارے اپنے ملک کا ہی ہے اور الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہم آج سے نہیں بہت عرصے سے گندم میں سیلف سفیشینٹ ہیں, بلکہ گندم ہم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ڈاکٹر صاحب کہاں بنایا گیا یہ بیج؟ یہ بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن ہمارا بڑا ایک ادارہ ہے جی, بڑا کریڈیبلٹی والا ادارہ ہے. یہ اس کا بیج ہے, رسٹ فری بیج ہے, یہ بیماری سے فری بیج ہے. ہر قسم کی بیماری جو ییلڈ کو کم کرتی ہے یہ اس سے فری ہے اور ہائی ییلڈنگ بیج ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اعتراض بھی ہے جو آپ کے محترمین ہے, تجربہ کر لیا گیا ہے پراپر اس کا؟ جی 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 جی. دوسری بات یہ کہ اگر یہ آپ کا بیج ہے تو زیادہ تیزی سے اس کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ 10 سال میں کیوں کریں گے؟ نہیں ہارون صاحب, 10 سال تو ہم نے لگائے ہیں کہ 10 سال تک ہم یہ پروگرام چلا سکتے ہیں. یہ ایسے کیا ہے کہ ہم نے پروگریسو گروور دیکھے ہیں. پنجاب میں اپروکسیمیٹلی 24,000 ولیجز ہیں ہمارے پاس. ہم نے ہر ولیج میں ایک لیا ہے پروگریسو گروور, 1 لاکھ تھیلا ہم نے ان کے لیے ریزرو کیا ہے. وہ پروگریسو گروور 4 ایکڑ پہ اس کو کاشت کرے گا, اس کو ہم فری دیں گے. اس کے بعد جو اس کی گندم ہوگی وہ دوسرے فارمر میں گندم کی قیمت پہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا پابند ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہو رہی ہے, جو آپ کے معترضین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن بیج نہیں ہے. نہیں, یہ دیکھیں یہ سرٹیفائیڈ بیج ہے. ہاں آپ سرٹیفائیڈ بیج دے رہے ہیں, فاؤنڈیشن بیج نہیں ہے. فاؤنڈیشن بیج تو بازاروں میں بکتے نہیں نا جی, فاؤنڈیشن بیج تو بازاروں میں نہیں بکتے, یہ وہ تو ریسرچ کے اداروں میں ہوتے ہیں. یہ سرٹیفائیڈ بیج ہے, تصدیق شدہ. یہ کچھ کم عرصے میں ریپلیس کیا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ فہرست کیسے بنائی ہے آپ نے, کس کی مدد سے بنائی؟ اگر پٹواریوں کی مدد سے بنائی ہے پھر تو نہیں ہارون صاحب, اس میں پٹواریوں کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس سارے پنجاب کے جو پروگریسو گروور ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے.
उनका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है, उनके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर तक हमारे पास मौजूद है। अच्छा, सालाना बुनियादों पर जो किसानों की तादाद है उसमें भी कमी बेशी की जा सकती है, किसान भी की जा सकती है अगर हमारे पास वाफर मिकदार में बजट हो या हमें बहुत फीडबैक अच्छा आए तो हम 1 लाख। क्या डॉक्टर साहब ये इत्तला दुरुस्त है कि 30 मन की बजाय औसतन 80 मन पैदा करने लगेगा आसानी के साथ मुल्क? हारून साहब, इस वक्त बड़ा पोटेंशियल यील्ड गैप है हमारे। तो आपको ये मैं बताता चलूं कि हमने ट्रैक्टर की स्कीम अनाउंस की थी, हम ट्रैक्टर इनाम देते हैं जो गंदम की ज्यादा यील्ड देता है। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि लोगों ने 95 मन और 100 मन तक भी ली है, जबकि एक एवरेज ग्रोअर जो है 30 मन तक लेता है। इसका मतलब है 100 तक तो ना ले, कम से कम 60-70 तक तो ले सकते हैं ना। अगर 60-70 तक ले ले तो बड़ी बात है एग्रीकल्चर में, बड़ा लेकिन ये तो बड़ा डॉक्टर साहब एक इनकलाब होगा। मगर ये तो खामोशी से खबर आई, कोई धूमधाम से जैसे पंजाब हुकूमत का तरीका उस तरह खबर नहीं आई। कोई अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, ये तो मुल्क का बड़ा मफाद इससे वाबस्ता है, बड़ा गहरा। इंशाल्लाह ये आप जैसे लोगों ने, जैसे आपने लिया है अभी, आपके बड़ा मुतबर चैनल है, आपको भी लोग बहुत सुनते हैं, तो आपके हवाले से आज एक इंग्लिश अखबार बड़ा मोतबर है, उसमें भी आर्टिकल था, दूसरे पेपर्स में भी आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह हम अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे। ठीक, किसानों के लिए एक अच्छी खबर है ज़राई शोबे में इनकलाब, और ये भी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में अहदाफ को मुकर्ररा जो हद है उससे भी कहीं आगे लेकर जाएगा, 30 से 80 तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। मेरे तहफुजात हैं, क्योंकि जब ये सर्टिफाइड बीज का मतलब जो पैदावार में 3 गुना इजाफा नहीं होता। सर्टिफाइड का बीज का मतलब यह है कि ये बीज के बुनियाद पे 2% और बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोसेस करें तो प्रॉब्ली उसकी बुनियाद पे थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। इस बीज के साथ जाना ये हुकूमत का मुझे नहीं लगता। ठीक, अभी सब आप ये तजर्बे से वाज़े हो जाएगा। तजर्बे से वाज़े हो ये तो अभी देखो फसल आनी है अप्रैल में जी, उसमें वक्त क्या बाकी रह गया? क्योंकि अगर फाउंडेशन ऐसा हो जाए तो ये तो एक इनकलाब अजीम है, क्योंकि फाउंडेशन सीड होता तो उस वजह से पूरे मिडिल ईस्ट को गंदम फराहम कर सकेगा। क्योंकि मैंने जो हारून साहब जो बात 2.5 गुना का मतलब ये है, 80 मन कहा गया, 2.5 गुना नामुमकिन भी नहीं है जी। दुनिया में ज़राअत में बड़े अजीम शान वाक़यात हो रहे हैं, अजीब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और अल्लाह ने अपने बंदों को कहीं ना कहीं से खिलाना तो है ही ना, उसका बंदोबस्त करना है। तो देखिए, अगर आप मेरा ख्याल कोई 22-24 मिलियन टन था जी, 24 जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक ज़माने में हम इसका डाटा रखा करते थे। तो अगर ये 70 मिलियन टन हो जाता है फर्ज कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि 50 मिलियन टन आप दे सकते हो। मिडिल ईस्ट के लिए काफी है। मिडिल ईस्ट की 10 करोड़ की आबादी हमसे कम है नहीं, फिर पूरे मिडिल ईस्ट के अलावा आप दे सकेंगे। और इन्हीं शोबों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हम एक और तरफ चले जाए, जरा खेल के मैदान की अगर खबर ले लें, तो एक बीज बोया था नजम सेठी साहब ने जब बिग 3 का इशू बहुत उठा था। उन्होंने भारत के साथ MOU साइन किया था कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 8 सीरीज होंगी, जिनमें से 6 को पाकिस्तान होस्ट करेगा। लेकिन अब भारत कह रहा है कि न्यूट्रल वेन्यूज के बजाय आप आ जाए हमारे घर में और सीरीज खेल लें, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि उससे पहले ये तो आपको पता है ना, जो बीज बोता है वही कटता है। तो नजम सेठी साहब काटेंगे? नजम सेठी साहब और उनके चेयरमैन साहब काटेंगे। इन्होंने फैसला किया था, ये उसको भुगतेंगे। बात ये है कि हजरत उमर ने कहा था, जिससे नफरत करते हो उससे डरते रहो। अच्छा, उसके साथ कॉन्शियसली डील करना। डरने का बड़ा खौफ ज्यादा होना नहीं है, कॉन्शियस लेवल पर नफरत कोई अच्छी चीज ही नहीं है। लेकिन अगर आप करते हैं, किसी तरह से मौजूद है, दुश्मनी पैदा हो गई है, तो कॉन्शियसली डील करना चाहिए। सब जाना चाहिए भारत? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देखिए ना, जो असल मुआहिदा है, अगर आप मुआहिदा है, MOU है, तो आप दुनिया में जाकर कहेंगे ये क्रिकेट है। क्रिकेट में तो ऐसा नहीं होता। क्रिकेट में तो कुशादगी होती है, वसअत कल्बी होती है, कानून की बड़ी एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ पासदारी होती है। तो वहां क्यों जाएं? देखिए, मुआहदे में गुंजाइश मौजूद है जाने की, दूसरी बात ना जाएं। लेकिन ये MOU है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए, बात यह है कि क्या आप दुनिया से कट के रहना चाहते हैं, और खासतौर पर अपने पड़ोसियों से, और क्रिकेट में आप कटना चाहते हैं? इस वक्त हालात हैं। देखिए, बात यह है कि हम पूरी तरह अपने लोगों को भेजें, वहां पे देखें, शहरों के तयन जहां जहां होने हैं वहां पे हमारे भी लोग बैठें, फिर वहां के सिक्योरिटी इंतजामात हमारे भी लोग उसका जायजा लें, और हम अपनी टीम भेजें। देखिए, जो MOU है हारून साहब, आप इसको यकीन है कि वो बुला लेंगे?
देखिए अभी तो ये बात देखिए बीसीसीआई जो रवैया उनका है इस वक्त, इसमें तो ये भी मशकूक देखिए हमें हाँ कहना चाहिए, अगर वो ना करे तो इंटरनेशनल ये यकीन है कि शिवसेना वाले एक शहर से दूसरे शहर नहीं, यानी नाज़रीन जो बहस इस वक्त हमारे स्टूडियोज में है यही पूरे मुल्क में है कि पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वक्त बहुत कम है हबीब साहब, जल्दी से खबर यह है कि बलूचिस्तान में जो BLF वगैरह और इस तरह की दूसरी टेररिस्ट तंजीमें हैं उन्होंने खवातीन को टेररिज्म की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है और अब तक कुछ खवातीन पकड़ी भी गई हैं और खबर ये है कि इंडिया उसको एक्टिवेट कर रहा है और मुझे आज वहां से जो जिम्मेदार लोगों ने बताया है कि वो CPEC की वजह से कर रहा है और उसका मुकाबला सिक्योरिटी इदारों के लिए एक और खबर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, हारून साहब आपके वक्त का, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।